الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المطيع الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين الراشدين المهديين، والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ، یہ محفل میلاد والے سے اس کی نسبت ہے، اور یہ شادی کے موقع پر اس محفل کو انعقاد کیا گیا ہے. حضرات محترم، ہماری اور آپ کی شادیوں کے، خاص کر کے مسلم سوسائٹی میں شادیوں کے موقع پر ڈھول تاشے گانے باجے وغیرہ ہوتے ہیں، مگر ان محفلوں سے، ان محافل سے درکنار آج جناب حافظ القاری عادش رضا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی حافظ عبد القادر صاحب مدظ اللہ العالی نے اس محفل کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کی محنتیں، مشقتیں، محبتیں، عنایتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. زور سے نہیں بولیں گے؟ آمین. آمین. کھانا وغیرہ تو کھا لیا نا آپ نے؟ بھوک لگ رہی ہے دوبارہ سے؟ ہم نے سنا ہے کہ گاؤں کے لوگ جو ہے صبح میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ شام تک، یہی بات ہے نا، شام تک جو ہے وہ کافی اور وافی رہتا ہے ان کے لیے. پھر اس کے بعد بھوک کی شکایت کرنا چھ معنی دارت ہے بھائی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹائم جو ہے وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اور ٹائم کسی کے لیے رکتا نہیں. وقت کے لیے سارے رکتے ہیں اور وقت کے سارے محتاج ہیں. اس لیے اپنا کام وقت پر کرنا چاہیے. اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے. اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے. دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. حضرات محترم، یہ محفل میلاد ہے، اور میلاد کے تعلق سے میں بس اس زبان میں اتنا خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came into this world about 600 years after the death of the Prophet Christ alayhi salam. At the time, in the whole world and whole universal darkness as darkness, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I was first prophet of them all between water and soul, which is first created by Allah is my nur, my head in nur, my eyes in nur, my hand in nur, my leg in nur, my chest in nur, my heart in nur. اول ما خلق اللہ نوری. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت باب میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو پیدا فرمایا، کس چیز کو بنایا، کون سی چیز معرض وجود میں آئی؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، which is first created by Allah is my nur. اگر پوری کائنات میں، پورے برہمانڈ میں، پوری آکاش گنگاؤں میں، پوری کائنات میں
अगर सबसे पहले किसी चीज को पैदा किया गया तो मेरे नबी फरमाते हैं वो मेरा नूर है। नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, और नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। नूर वाले सरकार हैं, हम नूर वाले को मानते हैं। वो नूर वाले सरकार सबसे पहले तशरीफ लेकर आए। पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज का वजूद नहीं था, सबसे पहले मेरे आका के नूर को पैदा किया गया और चौथे हिजाब में रखा गया। प्यारे सुनो, ये महफिल मिलाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया या रसूल अल्लाह आप सबसे पहले किस चीज को पैदा किया गया, तो मेरे नबी फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया गया। अल्लाह अकबर। तो कहने वाले सोचने वाले सोचते हैं क्या उस वक्त किसी चीज का वजूद तो होगा, उस वक्त किसी शय को बनाया तो होगा। तो फरमाया कि फी ज़ालिकल वक्ति वला लौहुन वला कलमुन वला शम्सुन वला शजरुन वला हजरुन वला इंसुन वला जिन्नुन। ऐ जाबिर सुन लो, उस वक्त न इंसान था, न इंसानियत थी, न जिन थे, न जिन्नातियत थी, न इस वक्त में आतिश था, न आतिश कदा था, न उस वक्त में इंसान का वजूद था, न शम्स था, न कमर था, न लौह था, न महफूज था, न कलम था। यहाँ तक के ऐ आदम सुन लो, ऐ जाबिर सुन लो, उस वक्त पूरी कायनात का वजूद नहीं था, उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह का वजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी कायनात में सबसे पहले हमारे नबी को नूर को पैदा फरमाया गया, और नबी के नूर को पैदा फरमाने के बाद उसे चौथे हिजाब में रखा गया। कहाँ रखा गया? चौथे हिजाब में रखा गया। जल्दी जल्दी समाप्त करें। चौथे हिजाब में मेरे नबी के नूर को रखा गया। अब हजरत जिब्रील अमीन रूहुल अमीन जिनका मकाम सिदरतुल मुंतहा है, इधर तवज्जो, जिनका मकाम सिदरतुल मुंतहा है, आप फरमाते हैं कि ऐ जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, सालों में बयान करो, गिनतियों में बताओ, काउंट करके बताओ। तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे ये तो मालूम नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, अलबत्ता इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 वर्ष के बाद चमका करता था। मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा। कितनी मर्तबा? 72,000 मर्तबा देखा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे और आपके नबी फरमाते हैं वइज़्ज़तु रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। ऐ लोगों सुन लो, ऐ जिब्रील सुन लो, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं वही सितारा हूँ जो कि 70,000 वर्ष के बाद चमका करता था। सुभान अल्लाह। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत और माहियत है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत है। अब आप कहेंगे कि नूर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, तो जो कहें कि सरापा नूर है और नूर है तो वो भी खता में है, और जो कहें कि नबी हमारे जैसे बशर हैं तो वो भी खता पर है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नूर होते, नूर होते तो इंसानों के दरमियान में आते कैसे, नमाजें हमें सिखाते कैसे, रोजे रखना हमें सिखाते कैसे, इंसानों की तरह चलना हमें कौन सिखाता, हमें पहनना कौन सिखाता, हमें शादी ब्याह की तकरीब किस तरह की जाए कौन सिखाता, हमें पढ़ना कौन सिखाता, हमें लिखना कौन सिखाता, तमाम तर कायनात के कारहाय दुनिया ये हमें कौन सिखाता। तो पता ये चलता है, मालूम ये होता है कि नूर है खुदा से लेने के लिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं हमको अता करने के लिए। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा जाएगा कि हमारे नबी नूरी बशर हैं। क्या है? नूरी बशर। जो नूर कहें तो वो भी खता पर हैं, और जो सरापा कहें कि बशर हैं और हमारी तरह बशर हैं, उनकी बात ही तो छोड़ो। मगर हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है कि हमारे नबी नूरी बशर हैं।
حضرات گرامی، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہاں آنا رحمت ہے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا رحمت ہے، آپ کی جوانی رحمت ہے، اور آپ کا بڑھاپا رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا گیا۔ کتنے؟ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے کم و بیش۔ اب انبیاء کرام کے سب سے لاسٹ پروفٹ، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر خاتم النبیین کی مہر لگا کر آپ کو بھیج دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاں اتنے فضائل کمالات اور اتنی عطیات سے نوازا گیا، اور اتنے کمالات فیوز و برکات سے نوازا گیا، مگر سب سے آخر میں کیوں بھیجا گیا؟ سوال ہوتا ہے نا کہ سب سے آخر میں کیوں بھیجا گیا؟ حضرات گرامی، تو آخر میں بھیجنے کا منشا اور مشیت خداوندی یہ ہے کہ اول میں سب سے پہلے ان کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد تمام انبیاء کرام کی صلبوں میں وہ رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام سے نور ہوتا ہوا، آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور حضرت شیس کی پیشانی میں آیا، حضرت شیس کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت نوح کی پیشانی میں آیا، حضرت نوح کی پیشانی سے منتقل ہو کر یہ حضرت قیدار کی پیشانی میں آیا، حضرت قیدار کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت عوام کی پیشانی میں آیا، حضرت عوام کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت ابوا کی پیشانی میں آیا، حضرت ابوا کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت عدنان کی پیشانی میں آیا، حضرت عدنان کی پیشانی سے منتقل ہو کر معاذ کی پیشانی میں آیا، معاذ سے ندار سے فہر، فہر سے غالب سے لوئی سے غالب سے لوئی سے فہر، فہر سے غالب سے لوئی سے کعب سے مرہ سے کلاب سے عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، دادا کی آمد، نعرہ تکبیر۔ تمام انبیاء کرام کے مقدس صلبوں سے اور تمام مقدس عورتوں کے اسلاف سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور جا کے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا۔ آپ نے واقعات تو بہت سنے ہوں گے، مگر آج میں آپ کو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات جو حضرت عبداللہ کے ساتھ پیش آئے میں وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب یہ نور منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ نور کہ جب میں کوہ شبیر پر چڑھا کرتا تھا، عرب میں ایک پہاڑ جس کا نام شبیر ہے، فرماتے ہیں کوہ شبیر پر جب میں چڑھا کرتا تھا تو میری پیشانی سے، میرے سر سے پیشانی سے ایک نور نکلا کرتا تھا۔ اس نور کے دو حصے فانقسما قسمتین، دو حصوں میں منقسم ہو جایا کرتا تھا۔ ایک حصہ آسمان میں اندر چلا جایا کرتا تھا، دوسرا حصہ مجھ پر بادل کی طرح سائبان ہو کے چلا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی میرے نبی تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی میرے آقا زمین پر ورود نہیں ہوئے ہیں، ابھی قدم عظم سے منصب شہود پر جلوہ فروز نہیں ہوئے ہیں، مگر برکتوں کا یہ عالم ہے کہ حضرت عبداللہ اس کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کون ہے عبداللہ؟ یہ آپ قبیلے قریش کے بنو ہاشم کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں عبداللہ، یہ ہمارے نبی کے والد ہیں عبداللہ، یہ وہ ہے عبداللہ کہ جن کی مقدس، جن کی تقدیسیت تو لوگوں بیان کرتے ہیں، جن کی مقدس، جن کی پاکی و طہارت بائبل بیان کرتی ہے، تلمود بیان کرتی ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ بیان کرتا ہے کہ عبداللہ ہوں گے، ان کی پیشانی نور سے چمکے گی۔ اللہ اکبر۔ تلمود بیان کرتی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ بیان کرتا
ہے، نیو ٹیسٹمنٹ بیان کرتا ہے، بائبل لکھتا ہے، بائبل میں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی فیوز و برکات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ ابھی میرے نبی تشریف نہیں لائے ہیں، مگر عبداللہ فرماتی ہیں میں کوہ شبیر پر چلا کرتا تھا تو نور کے دو حصے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بازار میں جاتا تھا، جب میں کہیں پر خرید و فروخت کے سلسلے میں جایا کرتا تھا تو کیا دیکھتا تھا کہ نور وہ میری پیشانی سے نکل کر، میری صلب سے نکل کر وہ نور مجھ پر چھتری کی طرح کڑی دھوپ میں سائبان ہو کر چلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے، میں خانہ کعبہ کے سامنے سے گزر رہا تھا تو خانہ کعبہ کے سامنے سے، خانہ کعبہ کی بتوں سے آواز آ رہی تھی، لات سے آواز آ رہی تھی، حبل سے آواز آ رہی تھی، منات چلا رہا تھا، اللہ اکبر، لات و حبل و عزہ و منات یہ چلا رہے تھے، اور بت سب کے سب اوندے منہ گر رہے تھے، کہہ رہے تھے اے وہ ذات ہمارے سامنے سے دور ہو جا کہ جن کے ہاتھوں میں ہماری ہلاکت و بربادی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ فرماتی ہیں کہ جب میں کسی سوکھے درخت کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی نور کی برکتیں ہیں۔ اور جب اس نور کے در پہ تو ادھر دیکھا کہ اللہ اکبر، 70 یہودیوں نے کاہنوں نجومیوں نے پڑھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ نور منتقل ہو رہا تھا تو صدرے شروع سے لے کر آخر تک شیطان ان کی رہنمائی کر رہا تھا، شیطان بتا رہا تھا اب یہ عرب میں پہنچ گیا ہے یہ نور، اب نخلستان میں پہنچ گیا ہے، لہٰذا اب اس کا پیچھا کرو، اب قبیلہ قریش میں پہنچ گیا ہے، عبداللہ کی پیشانی میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے، جب یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں تنہا تھا، اکیلا تھا، میں جنگل میں شکار کرنے کے لیے پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 70 یہودیوں نے آ کے اچانک مجھ پہ حملہ کر دیا۔ ادھر آپ کے جو ہونے والے سسر تھے وہ دور کھڑے ہوئے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے، کوئی عرب ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے 70 لوگ، ایک بڑی جماعت آئی ہوئی ہے۔ وہ بچانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کا پاؤں بیل میں الجھتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ ہوش آتا ہے، دوبارہ اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد سامنے ان کے اژدہا آ جاتا ہے اور فوراً وہی وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک رنگا رنگ فوج آئی، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ پر حملہ کرنے لگی، مگر انہیں کیا خبر تھی جس کو اللہ رکھے اسے کون چھکے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہنے لگے، وہ دل میں خیال کرنے لگے اب یہ اکیلا عبداللہ ہے، لہٰذا نور محمدی آنے سے پہلے ہم اس کو مٹا دیں گے، محمد کے آنے سے پہلے ہم محمد کے والد ہی کو مار دیں گے۔ وہ کس طرح آئیں گے؟ تبادل و تواصل کے ذریعے وہ تولد ہوں گے، قدم عبد سے منصب شہود پر جلوہ افروز ہوں گے، تو جب وہ آئیں گے نہیں، عبداللہ ان کے باپ کو مار دیں گے تو وہ اس دنیا میں آئیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر ان عقل کے اندھوں کو معلوم نہیں تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جیسے یہ دیکھا حضرت عبداللہ کو اکیلا تنہا دیکھا، 70 یہودی ان پر حملہ آور ہو گئے، 70 یہودی ان پر یلغار کر دیتے ہیں۔ فوراً حضرت عبداللہ تنہا ہے تو دیکھا کہ آسمان سے ایک فوج نازل ہوتی ہے، فرشتوں کی ایک فوج نازل ہوئی۔ روایت بیان کرنے والے روایت بیان کرتے ہیں کہ دیکھا کہ آتے ہی اچانک جیسے ہی فوج آئی تو انہیں 70 یہودیوں کو آسمان اٹھا لے گیا، یہ زمین نگل گئی، کہیں ان کا پتہ نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ کچھ دنوں کے بعد یہ نور منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کی پیشانی میں آ جاتا ہے، حضرت آمنہ سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھتے چلو، لوگ کہتے ہیں کہ آمنہ معاذ اللہ حضور کے والدین کیا تھے؟ معاذ اللہ کافر تھے۔ اللہ اکبر۔ ارے نام ہی سے عقل کے اندھوں مان لو، نام ہی سے اندازہ لگا لو آمنہ کسے کہتے ہیں، آمنہ کسے کہتے ہیں؟
अरे आमना ईमान वाली ही होती है। आमना अमन व सलामती आस्ती का नाम है, जिनका नाम संस्कृत में सोमवती लिखा गया है। अल्लाह अकबर, वेद पुराणों में सोमवती है। क्या मतलब है? उसका मतलब है अमन वाली, अमन व अमान वाली। अल्लाह अकबर। हजरत आमना की पेशानी में ये नूर आ जाता है। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब हुजूर की विलादत का वक्त करीब आता है तो मुझसे अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा होते हैं। आप फरमाती हैं कभी फरिश्तों की जमात चली आ रही है, कभी फरिश्तों का गुल आ रहा है, कभी परिंदों की गुल आ रही है और मुबारकबाद दे रही है। ऐ आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी गोद में कोई आम बशर नहीं आ रहा है, तुम्हारी गोद में गरीबों का गमगुसार आ रहा है, तुम्हारी गोद में फकीरों का वाली आ रहा है, तुम्हारी गोद में कायनात का मालिक मुख्तार आ रहा है। ऐ आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी गोद में कोई आम बशर नहीं है, बल्कि जो अबुल बशर हैं उनके भी नबी तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दाता की आमद, दाता की आमद। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। हज़रात मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी खाकदाने गेटी में कि आपके तशरीफ लाने से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। वही 600 साला और 550 साला जिंदगी, वही 550 साला वो जमाने अय्याम जाहिलियत, जिसे अय्याम फतरत और अय्याम जाहिलियत से मौसूम किया जाता है। अल्लाह अकबर। जिस जाहिलियत के जमाने में लोग अपनी तमाम माशूकाओं पर फख्र किया करते थे और कसीदे लिखकर लोग महफिल मुनाकिद करके और कहा करते थे मेरी फला औरत से मेरा ताल्लुक है, मेरा रिलेशनशिप फला औरत से है, फला मोहल्ले में मेरी इतनी औरतें मेरी माशूका हैं। अल्लाह अकबर। उन पे गजलें लिखी जा रही थी और औरत का मजाक बनाया जा रहा था, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जा रहा था। यहाँ बल्कि हिंदुस्तान में सती पे था, औरत को अपने शौहर की चिता पर जल भुन के मर जाना था और अगर वो जिंदा बच रहती तो उसे गधे पर सवार करके घुमाया जाता। रुस्बाई का वो सामान थी। औरत को सलील और खार समझा जा रहा था, दामाद बनना जिल्लत और खारी का सामान माना जा रहा था। उस वक्त में मेरे नबी तशरीफ लाए जब लात की पूजा की जा रही थी, मनात को मनाया जा रहा था, हुबल की परस्तिश की जा रही थी, उनको सस्टेनर माना जा रहा था, उनको ब्रह्मांड का रचयिता माना जा रहा था, उनको आकाश गंगाओं का सर्वश्रेष्ठ भगवान माना जा रहा था। उस दौर में मेरे नबी तशरीफ लाए और फरमाया कि लोगों सुन लो, ये जमीन मेरे रब की है, इस पर इबादत भी मेरे खुदा की होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। उस दौरे कुफ्र में मेरे नबी तशरीफ लाए, उस अय्याम जाहिलियत में मेरे नबी तशरीफ लाए। वो अय्याम जाहिलियत जब उस दौर में निकाह को मनहूस समझा जा रहा था। अल्लाह अकबर। एक औरत के साथ जिंदगी गुजारने को और तमाम जिंदगी काटने को मनहूस समझा जा रहा था। अल्लाह अकबर। उस वक्त में मेरे नबी तशरीफ लाए जिस वक्त में जहालियत का दौरा था, एजुकेशन का नामो निशान नहीं था। अल्लाह अकबर। शरीयत ईज़वी को मिटाया जा रहा था, इस्लाम की शक्ल सूरत को मस्ख किया जा रहा था। उस वक्त में मेरे नबी तशरीफ लाए और ये आकर बता दिया क्या लोगों देखो 1,24,000 कमबेश अंबिया कराम जो रुए ज़मीन पर तशरीफ लाए, उनका एक ही मुद्दा था, एक ही मकसद था, एक ही मिशन था कि ये जमीन खुदा की है, इस पर इबादत खुदा की होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही मिशन था, एक ही मकसद को लेकर उठे। हजरात गिरामी, अगर हमारे नबी तशरीफ नहीं लाए होते, अगर हमारे नबी की मिलाद नहीं होती, अगर हमारे नबी इस दुनिया पे तशरीफ नहीं लाते तो आज हमारे सरों पर टोपियां नहीं होती, आज हमारे बदनों पे लिबास, ये अच्छे खूबसूरत लिबास नहीं होते, आज हमारी चेहरों पर दाढ़ियां नहीं होती, आज हमारा ईमान नहीं होता, आज हमारा ईमान नहीं होता। बल्कि हद तो ये है कि असल में हम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं होते, इसलिए कि अगर ये
چہروں پر داڑیاں ملی ہیں تو میرے نبی کا صدقہ ہے. اگر یہ دلوں میں سرور ملا ہے تو میرے نبی کا صدقہ ہے. اگر یہ شامیانہ ملا ہے میرے نبی کا صدقہ ہے. یہ فرش میرے نبی کا صدقہ ہے. یہ عرش میرے نبی کا صدقہ ہے. یہ لوح و قلم میرے نبی کا صدقہ ہے. یہ تمام ازدواجی زندگی میرے نبی کا صدقہ ہے. یہ کائنات میرے نبی کا صدقہ ہے. اس لیے کہ یہ میں اپنے الفاظ کے بھاری پن کے ہونے پر نہیں ناز کر رہا، بلکہ میرے نبی، میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے آدم اگر مجھے میرے نبی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، نہ تمہاری آدمیت کو پیدا کرتا. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ اے آدم میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. I am sustainer, I am cherisher. میں تمہارا رب ہوں، رب العالمین ہوں. اللہ اکبر. جس ایٹیٹیوڈ پر ہم ناز کرتے ہیں، جس پر ہم فخر کرتے ہیں، نہ یہ فخر ہوتا، نہ ہی فخار ہوتا. اللہ اکبر. نہ ہی عزت ہوتی، نہ ہی عزت نوازی جاتی. اس لیے کہ ہمیں عزتیں ملی ہیں تو نبی کے صدقے میں ملی ہیں. ہمیں رفعتیں ملی ہیں نبی کے صدقے میں ملی ہیں. ہمیں برکتیں ملی ہیں نبی کے صدقے میں ملی ہیں. نہیں بلکہ ہماری جسموں میں یہ جان ہے تو یہ نبی کا صدقہ ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دار فانی پر آنا یہ ہمارے لیے رحمت و برکت کا سامان ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے قرآن مقدس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ مکمل ڈائجسٹ ہے، یہ مکمل ایک سمویدھان ہے. یہ سمویدھان کوئی ایک وقت کے لیے نہیں ہے، یہ ایک لمحے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پورا قانون ہے، مکمل دستور ہے. جب عرب والوں سے کہا گیا تھا کہ ساری کنٹریوں کا ایک سمویدھان ہے، سارے دیشوں کا ایک کانسٹیٹیوشنز ہے، کانسٹیٹیوشنز آف انڈیا ہے، سمویدھان ہے، آئین ہے، آئین ہند ہے، اور تمام تر پوری جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے ایشیا ہو، یورپ ہو، وسط ہو یا مڈل ایسٹ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بر صغیر ہو، بر کبیر ہو، سارے کے سارے ملکوں کا ایک قانون ہے. تو عرب والوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہمارا قرآن کافی ہے. کیا کہا تھا؟ عرب نے کہا تھا کہ ہمیں ہمارا قرآن کافی ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ قرآن مکمل دستور ہے. اللہ اکبر. مکمل دستور میرے نبی لے کر آئے اور قرآن میں ساری حکمتوں کا سامان ہے. وہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، عزت بھی ہے، رفعت بھی ہے. اللہ اکبر. ہم سوچتے ہیں کالے الفاظ لکھے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین ہم نے پڑھ لیا، مگر صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے کہ میرے نبی نے عملی زندگی کر کے، پریکٹیکل کر کے تمہیں بتلا دیا کہ اے لوگو تمہیں زندگی کس طرح گزارنا ہے، تمہیں کس طرح لباس پہننا ہے. میرے نبی کا آنا رحمت یوں ہی نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یوں ہی نہیں ہے. تمام انبیاء کرام تشریف لائے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس طور پہ ہے کہ پوری کائنات کے لیے آپ رہنما بن کر آئے. اللہ اکبر. آج یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو، مسلمان ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے گجراتی ہو، سب کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور حیات کی ضرورت ہے. اگر چاند پر جانا چاہتے ہو تو میرے نبی کا دستور اپنانا پڑے گا. زمین پر رہنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے دستور کو اپنانا پڑے گا. حضرات گرامی، اگر میرے نبی تشریف نہیں لاتے تو آج یہ ہم شادی کی تقریب کس طرح ہوتی ہے یہ ہم جان بھی نہیں پاتے. شادیاں کس طرح ہوتی ہیں. اللہ اکبر. وہیں پر ایک جنگلوں میں ہم زندگی گزارتے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اور مہدی بن کر تشریف لائے. اللہ اکبر. ہادی اعظم بن کر تشریف لائے. انہوں نے طریقہ بتایا کہ تم کس طرح شادیاں کرو، کس طور پہ تم اپنی زندگی گزارو. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار وجہ سے تم نکاح کرو. 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. امام بخاری اس حدیث کو لکھتے ہیں، حدیث نمبر 247 ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لجمالہا لحسبہا لدینہا. فرمایا کہ سب سے پھر آخر میں ایک جملہ فرمایا کہ تربت یداکا فاصبر تربت یداکا. میرے نبی نے فرمایا
کہ کامیاب وہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں کہ لڑکی بڑی حسن و جمال والی ہے اس لیے اس سے شادی کی جائے، لڑکی مال دھن دولت والی ہے، جہیز ہمیں بہت زیادہ ملے گا تو اس لیے وہ شادی کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس کا حسب و نسب اعلیٰ ہے اور وہ حسب میں نسب میں اعلیٰ ہے، وہ نیک ہے، وہ حسب و نسب میں وہ اعلی مرتبت ہے، اعلیٰ خاندان کی ہے، اس وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ مگر میرے نبی نے ایک فیصلہ فرما دیا اور آخر میں ایک جملہ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، شادی سب سے بہتر وہ ہے جو دین کے اعتبار سے اچھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے نبی نے فرمایا کیا؟ دین، کہ دین پر کامیابی ہے۔ تربت یدا کا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ کیا یہ دعائیہ جملہ ہے، یا رب کی ایک کہاوت ہے، تو اس میں تخفیف تردید ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مال کی وجہ سے کوئی اگر نکاح کرتا ہے، اگر کوئی ہجرت کرتا ہے، جب صحابہ کرام میں حضور نے اعلان فرمایا کہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی تو بعض لوگوں کا گمان یہ تھا کہ ہم خوبصورت عورت سے شادی کریں گے، بعض کا یہ گمان تھا کہ ہمیں مال ملے گا، بعض کا یہ گمان تھا کہ ہمیں دولت و ثروت ملے گی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کی جیسی نیت اسے ویسا ہی پھل ملے گا۔ تو بعض لوگوں نے نکاح کی نیت کری تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نکاح ہو گیا، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامیابی اور کامرانی والا نکاح کون سا ہے؟ جو دین کے اعتبار سے ہو۔ اگر بیٹی دیندار ہو اور ساتھ میں دولت بھی ملے، ساتھ میں ثروت بھی ملے اور ساتھ میں حسب و نسب بھی ٹھیک ہو اور پھر اس کے بعد سونے پر سہاگا یہ اگر وہ خوبصورت بھی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہ کیا ہی بہتر نکاح ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں بس ایک آخری جملہ نوٹ کر لو اور اپنے دل پر لکھ کر لے جاؤ۔ اے شاہپور طاہر کھیڑا والی مسلمانوں، یہ دل پر اپنے نقش کر لو کہ شادیاں وہی بہتر ہوتی ہیں جو سنت کے مطابق کی جاتی ہیں، سنت کے مطابق کی جاتی ہے۔ آج دیکھیے کہ آج نوشے ہادہ آپ کے سامنے ہے اس لیے کہ ان کے پاس دینی تعلیم ہے، آج انہوں نے دین کو سمجھا، دین کو جانا، دین کو پڑھا، تبھی تو یہ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی شادی کر رہے ہیں اور شادی سے پہلے اللہ و رسول کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سونے پر سہاگا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ میرے پیارے مسلمانوں، جب تم نکاح کرو تو میرے نبی کی سنت کو سامنے رکھو، جب تم زندگی گزارو تو میرے نبی کا طریقہ سامنے رکھو، اس لیے کہ جب تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو تو نبی کی سیرت پر ہو، جب تمہارا چلنا ہو تو نبی کی سنت سامنے ہو، جب تمہارا بولنا ہو تو نبی کی گفتار سامنے ہو۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ والی زبان کی وہ کلمات سامنے ہو۔ جب تم زندگی گزارو تو میرے نبی کی سیرت تمہارے سامنے ہو، اور جب تم نکاح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نکاح کرنے کے لیے جاؤ تو میرے نبی کی سادہ زندگی تمہارے سامنے موجود ہو۔ اس لیے کہ اسی میں میرے نبی نے فرمایا کہ اسی نکاح میں کامیابی ہے جو دین کے اعتبار سے بہتر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میں اپنی بات کو یہی اختتام پذیر کرتا ہوں، میرے بعد بھی اور سارے مہمان ہیں۔ اللہ